बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं अर्मिला हसन। जनाब, इस वक्त जो हमारा मुल्क है शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। बेरहम पानी की लहरों की बात की जाए तो खेतों को उजाड़ चुकी है, गांव के गांव सफ़ाई हस्ती से मिट चुके हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ इतनी अच्छी नहीं है। ऐसी सूरत हाल में वैसे तो हम मुख्तलिफ़ इलाकों में जहां हम बात करें कि सैलाबी सूरत हाल से दो चार है, वहाँ पर जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पे उस पर बात करें, लेकिन ऐसे में आज हम उन अनसंग हीरोज़ के हवाले से, उन ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से स्पेसिफ़िकली बात करेंगे जो कि इन तमाम इलाकों में जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उसमें मसरूफ़ हैं। अल-खिदमत का हम बार बार जिक्र करें कि अल-खिदमत फाउंडेशन बहुत बढ़ चढ़ कर इस सारी सूरत हाल में इमदादी सरगर्मियों में पार्टिसिपेट कर रही है। कल प्राइम मिनिस्टर हो, दीगर वुज़रा हों, बार बार अल-खिदमत के हवाले से कोट भी कर चुके हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जी, आज जो हमारा टॉपिक भी है उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने आज जिक्र करना है और कल मैंने अपने सेगमेंट की क्लोजिंग पे भी किया था कि जो इमदादी सरगर्मियाँ और जो हमारी डोनेशंस हैं, जो रुझान हमने हमेशा से पाकिस्तानी कौम का देखा है, इस बार वो रुझान कदरे कम है। उसकी क्या वजह है, आज हम इस हवाले से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं, मेरी टीम समेत इस सेट पे जितने लोग मौजूद हैं, जितने लोग हमें देख रहे हैं, हम कहीं ना कहीं इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें, डोनेशंस दें, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ा मुश्किल टाइम है उन लोगों के लिए जिनके घर, जिनके कारोबार इस सैलाब की नज़र हो गए हैं। उनके खेतों पे जो वो डिपेंड करते थे, उनके घर, उनकी दुकानें, उनका सारा सिस्टम, ये जो अभी सैलाब के फौरी बाद की सूरत हाल है, इसका लॉन्गर रन में भी उनकी ज़िंदगियों में और उनकी जो ओवरऑल लाइफ का एक स्ट्रक्चर है उसमें बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। हम अभी भी बात करते हैं कि जब हम पहले सैलाब की जिक्र करें, वो फैमिलीज़ आज तक अपने जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसमें वापस नहीं आ सकी हैं। तो आज हमने कोशिश यही करनी है कि आज जो डोनेशंस का मामला है उस पर भी हम बात करें और जो ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे काम कर रही हैं, कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ हमारी इमदाद की, डोनेशंस की, हेल्प की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और क्या चैलेंजेस वहाँ पे मसरूफ़ है और ज़रूरत है उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त जी ज़िकरुल्लाह मुजाहिद साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर, नाइब सदर है अल-खिदमत फाउंडेशन के। सर, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। बुनीर का हम जिक्र करेंगे, बुनेर में जहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा तबाही देखी है सारी सूरत हाल में। मैंने अल-खिदमत फाउंडेशन का जिक्र किया तो इस वक्त हमारे जो नुमाइंदे हैं, सुल्तान बुनेरी पब्लिक न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, अल-खिदमत के ही एक टीचर थे जो इन सारी इमदादी सरगर्मियों में पार्टिसिपेट करते करते शहीद हो गए। उनके हवाले से उनकी फैमिली के साथ मौजूद हैं। हम सुल्तान बुनेरी से जानते हैं और उसके बाद फिर ज़िकरुल्लाह मुजाहिद साहब से गुफ्तगू भी करते हैं। जी बिल्कुल, हालिया सैलाब ने बुनेर के बहुत सारे हीरो को भी बहा के ले गए हैं, जिनमें ज़हूर अहमद एक नाम था जो पेशे के लिहाज से मुअल्लिम उस्ताद था, बल्कि जज्बे के लिहाज से अल-खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार थे और बहुत सारे इस किस्म के आफात में वो खिदमत के लिए पेश हुआ करते थे। उनकी भाई अशफाक अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं ज़हूर अहमद की खिदमत के हवाले से और वो किस तरह इस सैलाब में जब वो बह गए तो हमें पता चला कि वो इस वक्त भी खिदमत के जज्बे से सरशार थी और बहुत से जाने वो बचाकर ख़ुद इस रैली की नज़र हो गए। क्या कहना है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हूर छोटा भाई था मेरा, बड़े लाड और प्यार से बड़ा किया था उसको और इंतहा दर्जे का ज़हीन जीनियस था, सोशल वर्कर था। जब ये वाक़या हुआ मैं उस टाइम इस्लामाबाद था, तो वहाँ मुझे इत्ला मिली कि वहाँ पे सैलाब आ रहे हैं। एकदम से मुझे ये जहन में ज़रूर मेरी बात आ गई कि वो है इस तरह कि वो रेस्क्यू के ऑपरेशंस में भी हिस्सा लेगा, लोगों को रेस्क्यू करने का कोशिश भी करेगा और खुदा न खास्ता वो वही हुआ जिसका मुझे डर था। बार बार उनके फ़ोन पे मैं ट्राई कर रहा था, रिंग जा रही थी, वो उठा नहीं रहा था। तो फिर ज़हूर की वाइफ से मेरी बात हो गई। वो कह रही थी कि उन्होंने हम सबको इधर हमारे घर के पास ही
पहाड़ी है, छोटी सी चोटी है, तो हम सबको इधर पहुंचा दिया है, मोबाइल मेरे पास छोड़ गया है और नीचे वापस चला गया, बाकी लोगों को रेस्क्यू कर रहा है। मुझे तसल्ली हुई कि शुक्र है कि वो ठीक है। और थोड़ी देर बाद मुझे एक कॉल आती है गांव से कि ज़हूर, साहिबजादा ज़हूर अहमद हमारे पास, हमारे दरमियान नहीं रहा। तो वो 3-4 घंटे अजीब से थे। मैं घर पहुंचा हूँ, वो मेरा हंसता खेलता मुस्कुराता ज़हूर मेरे सामने, उसके साथ मेरे कज़न, उसके साथ मेरे अंकल, और फिर इस तरह ये सिलसिला, बाकी सब स्टोरी आपको सबको पता ही है। ज़हूर, अच्छा ये बताएं कि हमें पता चला है कि उसी दौरान भी वो कई जानों को बचा कर गए हैं। साहिबजादा ज़हूर अहमद, जो नाम लेते हुए मुझे अभी प्राउड फील हो रहा है कि उस टाइम इन्होंने हमारी सारी फैमिलीज़ को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा था और बहुत सारे हमारे लोगों को बचा गया। उस टाइम ये वापस आए हैं, नीचे बाकी लोग थे, मेरे कज़न्स थे, मेरे कज़न्स की फैमिलीज़ थी, और इसमें स्कूल की बच्चियाँ थी। ये मुझे जो वहाँ पे हमारे लड़के थे वो मुझे कह रहे थे कि स्कूल की बच्चियाँ थी, वो बचाने की कोशिश करता, उनको भी बचा दिया। 2 थी या 1 थी या 3 थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो इसी दौरान, इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वो अपने जान की बाजी हार गया। तो ये है कि उस टाइम भी वो लगा हुआ था। और ज़हूर की अगर ओवरऑल मैं बात कर लूँ ना, कसम से बड़े प्यार से बड़ा किया था। हमारा सिर्फ मेरा छोटा भाई नहीं था, मेरा दोस्त था, मेरा दस्त बाजू थे। मैं यहाँ जब यहाँ से मेरी पॉलिटिकल लाइफ है, आपको सबको पता ही है, और सोशल वर्क हम बचपन से मैं कर रहा था। तकरीबन स्कूलिंग जब मेरी ख़त्म हुई, कॉलेज में हम एंटर हो गए तब से। तो उसके बाद जब मैं इस्लामाबाद मैंने कारोबार शुरू किया, उधर मेरी कारोबार जब सेटल्ड हुआ तो आना जाना बस गमी होशी और तकलीफ़ के टाइम। तो मैं पीछे से, मुझे ज़रूर ये बात थी कि यार पीछे से ये जो मामलात है ये कौन संभालेगा। ज़हूर ने वो सब कुछ संभाल लिया था। लास्ट अगस्त 21 अगस्त को मेरी वालदा फौत हो गई थी, तो वो एक बहुत बड़ा सदमा था हमारे लिए। और ज़हूर ने ना बहुत बहुत पोलाइटली अंदाज से और बहुत ईमानदारी के साथ, जानफशानी के साथ सारी चीज़ों को बड़े प्यार से संभाल दिया, घर संभाल दिया, हमारे जो मामलात है और बाकी जो हमारे गांव वाली ज़िंदगी को आपको पता ही है। तो हर जगह वो मौजूद होता था, हर किसी के पास वो पहुंचता था। अगर किसी को हॉस्पिटल में या कोई मरीज़ है या किसी को कोई तकलीफ़ है या किसी को कुछ चाहिए तो फ़ौरन उधर ही पहुंच जाता था। और ये पूरा इलाका इसकी चीज़ की गवाह है। अशफाक साहब, ये बताएं कि पेशे के लिहाज से तो वो मुअल्लिम थे, मगर ये बताया जाता है कि अल-खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार थे, कोई अहम ओहदे पे फैज़? वो अल-खिदमत फाउंडेशन का ज़िल्ली ओहदेदार था और अल-खिदमत के साथ उन्होंने बहुत सारा काम किया है। और जब से मैं यहाँ से गया हूँ ना, तब से वो अल-खिदमत के साथ जुड़ गया था। तो रज़ाकार था और हर जगह पहुँचता था। और इसी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इशफाक साहब का कहना है कि ज़हूर अहमद एक हीरो थे, हमारी फैमिली की भी और हमारे इलाके की भी और पूरी ज़िले की, जो अल-खिदमत फाउंडेशन के साए तले पूरी कौम की खिदमत करते थे। जहाँ भी कोई मुसीबत और आफत आता था तो ज़हूर अहमद उसमें पेश हुआ करते थे। और इसी दौरान भी उन्होंने कई जानों को बचा लिया था, मगर ख़ुद इस बेरहम सेरा भी रेले के नज़र हो गए और शहादत के रुतबे पर फैज़ हो गए। जी, ज़हूर अहमद साहब के हवाले से, जो अल-खिदमत के वॉलंटियर भी रहे और इसके साथ साथ जो उनकी कंट्रीब्यूशन हुई, ऐसे बहुत सारे हीरोज़ हैं जो इनकलाबी
کارروائیوں میں، امدادی کارروائیوں میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اس وقت محمد عدنان بھی ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پروگرام مینیجر ہیں ہیلپ ان نیڈ کے. ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. عدنان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور لاہور اسٹوڈیوز میں چونکہ ذکر اللہ مجاہد صاحب بھی موجود ہیں اور خدمت فاؤنڈیشن کے نائب صدر ہیں. سر ابھی ظہور احمد صاحب کے حوالے سے تو ہم یہ اپنے کورسپونڈنٹ بتا ہی رہے تھے، لیکن میں ضرور جاننا چاہوں گی الخدمت بہت بڑھ چڑھ کر ہمیشہ سے، ویسے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کارروائیوں میں حصہ لیتا ہے، لیکن اس وقت یہ بھی جو ایک سانحہ ہے اور جو ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہم سب فیس کر رہے ہیں سم ہاؤ، وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے، تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. جی بہت شکریہ. اس وقت حالات وہاں کافی گھمبیر ہیں اور میڈیا آپ کے چینل بھی اس کو دکھا رہے ہیں. بہت بڑے پیمانے پہ گھر تباہ ہوئے ہیں، مارکیٹس اور بازار پورے پتھروں اور مڈ اور پانی کے پریشر سے وہ سارے تباہ ہو گئے ہیں. اموات کافی ہوئی ہیں. اس وقت تک کوئی 700 کے قریب اس ایریے کے اندر اموات جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئی ہیں، جو گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے، اور اس میں لاپتہ افراد بھی سینکڑوں کے اندر ہیں، اور بہت ساری ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ گھر جو گر گئے ہیں ان کے نیچے سے بھی ابھی نکل رہی ہیں، اور ابھی بھی ملبے کے نیچے لوگ موجود ہیں. تو یہ تعداد تو خدشہ یہی ہے کہ اور بڑھے گی. تو یہ کیفیت ہے وہاں پہ. ظاہر ہے لوگ پریشان ہیں. اب جن کے گھر ختم ہو گیا ہے، جن کا کاروبار ختم ہو گیا، وہ بالکل روڈز کے اوپر آ کے بیٹھ کے ہیں. پہاڑی چوٹیوں پہ ان کو اوپر جو ہے نا جی وہ ریسکیو کر کے لے جایا گیا ہے. تو اس وقت تو ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ایک تو یہی تھا کہ اس سے لوگوں کو ریسکیو کیا جائے. ریسکیو کا کافی بڑا تھا. ہمارے کم و بیش کو 3000 والنٹیئر ہیں جو اس پورے کام میں جٹے ہوئے ہیں. کم و بیش ہم نے 25 ریسکیو آپریشن بڑے وہاں پہ کیے ہیں. یہ تو انڈیویجول تھا، جو ظہور کی کہانی آپ نے پوری سنی. اس طرح کے انڈیویجول کام بھی جو والنٹیئر ہیں ہمارے وہ کر رہے ہیں. بالکل. لیکن جہاں پہ پانی کا زیادہ پریشر ہو تو وہاں پہ پھر انڈیویجول ایفرٹ کی بجائے کمبائن ایفرٹ ہم کرتے ہیں. گیجٹ اس میں ساتھ آ جاتے ہیں. کوئی کشتی وغیرہ کی ضرورت ہے وہ آ جاتی ہے، روپس کی ضرورت ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح کے کوئی 25 سے 30 بڑے آپریشن ہیں، اور چھوٹے یہ 20 کی تعداد میں یہ بھی ہیں، یہ کیے ہیں. اور اس میں الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو ریسکیو کیا ہے الخدمت نے. باقی بھی ریسکیو کے ادارے وہاں فوج بھی ہے اور 1122 کا ادارہ بھی کام کر رہا ہے. ظاہر ہے یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ اس میں کوئی ایک ادارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ظاہر ہے چند سو آپ کے جو امپلائیز ہیں وہ کیا کریں گے وہاں پہ. تو اس میں پھر ظاہر والنٹیئر کا رول ایک ہونا چاہیے، اور الحمدللہ الخدمت وہ کردار وہاں پہ ادا کر رہی ہے. ہم سب سے پہلے پہنچے ہیں وہاں پہ، اور اس کا ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ چونکہ الخدمت نیشنل بیس سے ایک آرگنائزیشن ہے، اور ہر علاقے کے اندر ہمارے والنٹیئر رجسٹرڈ ہیں، اور ہمارا سیٹ اپ پاکستان کے 150 ڈسٹرکٹ کے اندر موجود ہے. ہمارے 13 ریجن ہیں. ہم نے پاکستان کے کوئی 40 ایسے مقامات ہیں کہ جو اس طرح کے زونز میں شامل ہیں کہ جہاں زلزلہ سیلاب آ سکتے ہیں. تو وہاں پہ پہلے سے ہم نے اپنے رسپانس سینٹر بنائے ہوئے ہیں اور ضرورت کا سامان وہاں پہ بھیجا ہوا ہے. تو ظاہر ہے یہ اسی لیے سارا کچھ ہم نے کیا تھا کہ ایسے موقعوں پہ ریپڈ رسپانس جو الخدمت دے اور لوگوں کی جانیں بچانے میں اپنا کردار ادا کرے. تو یہ کیا ہے. اس کے بعد اب یہ ہے کہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ظاہر ہے، اور ان کے بیچ میں ایک خاندان ہے، آدھے لوگ مر گئے ہیں بیچارے، شہید ہو گئے ہیں، آدھے زندہ ہیں. وہ ان کی ایک علیحدہ کیفیت ہے، ایک غمزدگی ہے، وہ رونا دھونا ہے. اس کے بعد پھر گھر تباہ ہو گیا ہے، وہ ایک دوسری کیفیت ہے. پھر اب کھانے کو کچھ نہیں ہے تو ان کو بٹھایا ہوا ہے دائیں بائیں سڑکوں پہ، پہاڑی چوٹیوں پہ. تو اس میں سب سے پہلے تو ان کے کھانے کا ہے. تو ہم نے الحمدللہ وہاں پہ پکا کھانا مسلسل تقسیم کر رہے ہیں ہم پکا کے، تو ان فیملیز کو دے رہے ہیں. پھر ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں ٹینٹ ہیں جو وہاں پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور وہ جس فیملی کا گھر ختم ہو گیا ہے اس کو ٹینٹ دے دیتے ہیں لگا کے کہ بھی آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ ٹھہر جائیں تب تک کہ جب تک کوئی صورتحال سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتی. یہ دوسرا کام وہاں پہ کر رہے ہیں. تیسرا یہ کہ لوگ زخمی ہیں، چونکہ پتھر اوپر سے آئے ہیں اور گھر کلیپس ہوئے ہیں، تو جو بچے ہیں وہ زخمی حالت میں ہیں. تو الحمدللہ اب تک کوئی
وہاں پہ ہم نے میڈیکل کیمپس لگا دیے ہیں, ہمارے ڈاکٹرز وہاں پہ ہیلتھ کے پہنچ کی پوری ٹیم, اور پاکستان میں ہم نے کچھ موبائل ہیلتھ یونٹ پچھلے سیلاب میں بنائے تھے 12 کے قریب ہیں, ان میں سے 7 موبائل ہاسپٹل ہیں چھوٹے, موبائل ہیلتھ یونٹ ہم اس کو کہتے ہیں. اس میں ڈاکٹرز کے بیٹھنے کی جگہ ہے, لیبارٹری ہے, فارمیسی ہے, تو وہ وہاں پہ پہنچ کے ہوئے ہیں. جن جگہوں پہ کوئی اور جگہ نہیں اویلیبل کہ چھوٹا فیلڈ ہاسپٹل بنایا جائے یا میڈیکل کیمپ لگایا جائے, وہاں پہ یہ گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے, اس میں پورا سسٹم موجود ہے. تو اس میں تو یہ کو کم و بیش کوئی 6000 سے زائد جو لوگ ہیں ان کو اس وقت تک میڈیکل ایڈ ہم فراہم کر چکے ہیں. تو یہ ہے. دوسرا وہاں پہ ایک بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ اوپر سے مڈ اور پتھر بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں, انہوں نے ہی اس کو ڈیمیج کیا. اب یہ ہے کہ جن کے گھر جو ہے نا وہ کوئی تھوڑے بہت بچ بھی گئے ہیں, تو اس میں بھی پتھر اور مڈ بہت بڑی مقدار میں بالکل وہ بھرے پڑے ہیں نا جی مٹی سے اور ملبے سے. اس طرح سے دکانیں جو ہیں وہ ساری تباہ ہو گئی ہیں, لیکن اس میں بازاروں کے اندر گلیوں کے اندر گزرنے کی جگہ تک نہیں ہے. تو اس میں ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ جو کرینز ہمیں اویلیبل تھی, ایکسیلیٹر وہ لے کے گئے ہیں, ہمارے اپنے جو والنٹیر ہیں وہ لگے ہوئے ہیں, تو وہ ملبہ جو ہے نا وہاں سے ہم ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چلو کم از کم عام طرف کی جو جگہ ہے وہ بنے, تاکہ جو سامان ان لوگوں تک پہنچانا ہے تو یہ پہنچایا جا سکے. تو یہ اس وقت کی وہاں پہ صورتحال ہے. میں نے آپ سے چیلنجز کے حوالے سے بھی ذکر اللہ صاحب پوچھنا ہے, لیکن محمد عدنان چونکہ ہیلپ ان نیڈ کے پروگرام مینیجر ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. عدنان صاحب, پہلے تو آپ سب آرگنائزیشنز کو ہیٹس آف ہے جی کہ آپ لوگ اتنے مشکل سرکمسٹانسز کے اندر وہاں پر امدادی کارروائیاں کر رہے ہیں, سرگرمیوں میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. میں ضرور چاہوں گی کہ آپ کی آرگنائزیشن کن علاقوں میں اس وقت آپ کے والنٹیئرز, آپ کے لوگ موجود ہیں جو کہ ان ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور میں آپ سے ڈائریکٹلی چیلنجز کے حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ ظاہر ہے ان علاقوں میں آلریڈی جہاں پر ہم اتنی مشکلات دیکھ رہے ہیں, ابھی ذکر اللہ صاحب بھی بتا رہے ہیں, تو آپ لوگ ایز این آرگنائزیشن کیا چیزیں فیس کر رہے ہیں وہاں پہ؟ تھینک یو ویری مچ میم فار انوائٹنگ می, اور اس کروشل ٹائم میں ہم سارے لوگ مل کر کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ جو مشکل وقت ہے اس کو گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. انیشیلی جیسے ذکر اللہ صاحب نے کافی ڈیٹیل میں چیزیں بتا دی ہیں کہ وہاں کی سچویشن کیا ہے, ان علاقوں میں کن کن مشکلات سے لوگ دو چار ہیں, اور آگے مشکلات بڑھنے والی ہیں, اور نظر آ رہا ہے کہ یہ ان مشکلات میں اضافہ ہوگا, اور ہمیں مل جل کر کوآرڈینیشن کے ساتھ ان چیزوں کو آگے چلانا ہوگا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ہم کون سی جگہوں پہ موجود ہیں, تو اس وقت جو سب سے زیادہ ضروری ایریا تھا اور جہاں پہ ساری آرگنائزیشنز مل کر کام کر رہی ہیں وہ بنیر کا علاقہ ہے, جہاں پہ 8 سے 9 ولیجز آلموسٹ متاثر ہوئے ہیں, اور ان میں سے بھی 2-3 ولیجز یو کین سے آلموسٹ بالکل ہی ڈیمالش ہو گئے ہیں, یعنی وہاں پہ اب زندگی کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ابھی ریسنٹ آپ نے کل پرسوں سنا ہوگا سوابی میں حالات کوئی اچھے نہیں ہیں, وہاں پہ بھی ڈیتھس ہوئی ہیں اور لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا ہے. اس کے علاوہ سوات والے ایریاز ہیں, اسی طرح آزاد کشمیر میں نیلم ویلی, جہلم ویلی, باغ, یہ جو ایریاز ہیں ان میں بھی ابھی تک کافی صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے. لیکن جو سب سے ضروری چیز, ہمارے والنٹیئرز اس وقت سوابی میں بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ جو مین ہمارا فوکس ہے وہ بنیر کے جو ولیجز ہیں وہاں پہ ہم اپنی امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. وہاں پہ ہم کوک فوڈ دے رہے ہیں جو امیجیٹ نیڈ ہے وہاں کی کمیونٹی کی, کیونکہ لوگ وہاں پہ اس وقت اس صورتحال میں ہیں کہ وہ اپنے لیے کھانا بنا نہیں سکتے, گھر موجود نہیں ہیں. اور جو انیشیلی ابھی بھی اس وقت ریسکیو کا اور جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ سیشن ابھی تک جاری ہے, وہاں پہ لوگوں کو بھی ریسکیو کیا جا رہا ہے, ریکوری کا فیز ابھی جاری ہے. تو ریلیف کا کمپوننٹ ابھی بھی تھوڑا پیچھے ہیں, لوگ ابھی ٹراما کی کنڈیشن میں ہیں. ان کو زیادہ کنسرن یہ ہے کہ ہمارے جو پیارے ہم سے بچھڑ گئے ہیں ان کو کسی طرح سے ریکور کیا جائے. وہ پتھروں کے نیچے ہیں, اور یہ اس طرح کا فلڈ تھا کہ چونکہ آفات تو ساری ہی بڑی مشکل ہوتی ہیں, آزمائش سے گزرنا ہوتا ہے,
لیکن یہ اس طرح کی آزمائش ہے کہ اب پتہ نہیں ہے کہ کون سا گھر کہاں پہ تھا اور وہ بہا کے اس کو پانی اور وہ پتھر کہاں تک لے گئے. تو لوگ ابھی تک اس تلاش میں ہیں کہ ہمارے جو پیارے ہیں ان کو کسی طریقے سے ڈھونڈا جائے. مشکلات کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہمیں مشکلات کیا فیس کرنی پڑ رہی ہیں, چیلنجز کیا ہیں, وہاں سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک تو انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہو گیا ہے, روڈ انفراسٹرکچر نہیں ہے, ایکسیسیبلٹی کا ایشو سب سے بڑا ہے. اس کے علاوہ لوگوں کا بہت بڑا ہجوم ہے جو دائیں بائیں سے. ایک تو یہ ہے کہ جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں وہ تو ایک اپنے طور پہ کوآرڈینیشن کے ساتھ, میں یہاں پہ یہ بھی ذکر کروں کہ میری سب آرگنائزیشنز کے ساتھ ریکویسٹ بھی ہے, اور ایک اچھا اقدام جو وہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اٹھایا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ NOC لینے کا کہا کہ سارے لوگ کوآرڈینیشن کے ساتھ, تاکہ یہ ڈپلیکیشن کا معاملہ نہ ہو کہ کسی ایڈ کو جو ہے نا کسی ایک ہی جگہ پہ اور ایک ہی طرح کی آرگنائزیشنز جو ہے نا ساری آرگنائزیشن ایک ہی چیز ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہوں. تو وہ NOC بھی ضروری تھا. لیکن میری لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے, جو عام لوگ ہیں جن کے پاس اکوپمنٹس نہیں ہیں, وہاں پہ ریکوری نہیں کر سکتے, ریلیف کا کام نہیں کر سکتے, تو محض وہاں دیکھنے کے لیے برائے کرم مت جائیں کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے. جو لوگ وہاں پہ ریلیف کا کام کر سکتے ہیں. I so agree with that عدنان صاحب, یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, کیونکہ ہم فوٹیجز میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیلپ کر رہے ہیں, ایون جب سیلابی صورتحال تھی اور جاری تھی تب لوگ وہاں پہ ویڈیوز کھڑے بنا رہے تھے اور پولیس یا ادارے ان کو منع کر رہے تھے, تو وہ غصہ کر رہے تھے کہ آپ ہمیں منع کیوں کریں, آپ کی جان, لوگوں کی جان, ارد گرد کے لوگوں کی جان آپ کی موبائل ویڈیو سے بڑی زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے. ابھی میں نے عدنان صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے ذکر اللہ مجاہد صاحب, میں آپ سے آف ایئر بھی بات کر رہی تھی کہ ہم نے ماضی کے اندر بھی جب زلزلہ دیکھا ہے اور پھر جب ہم نے سیلابی صورتحال دیکھی ہے تو پاکستانی قوم نے بڑا اچھا اور کھلے دل سے کنٹریبیوٹ کیا, اور یہ وہی ٹائم ہوتا ہے جو سب سے زیادہ آپ ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو کہ آپ ان کی کسی بھی طور پہ مدد کر سکے. اس بار میری آبزرویشن یہ ہے, اور ایون جب میں دیگر جگہوں پہ بھی دیکھ رہی ہوں, کہ رجحان کم ہے ڈونیشنز کو لے کے. آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہے, اور اس کو کتنا بہتر کیا جا سکتا ہے؟ ویسے عمومی طور پہ پہلے بھی یہی ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, زلزلہ آئے یا سیلاب آئے, تو یہ میڈیا جب لوگوں کو چیزیں دکھاتا ہے تو پھر ان کو اس کی شدت کا احساس ہوتا ہے. ویسے تو بارشیں ہر جگہ چونکہ ہو رہی ہیں, کراچی میں بھی ہو رہی ہیں, پورے ملک میں ہو رہی ہیں, تو اگر تو بارشوں کی تباہی کی بات کی جائے تو اب جو کراچی والے خود ڈوبے پڑے ہیں تو ان کو ان کی فکر اس طرح سے نہیں ہوگی کہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ جیسے کراچی میں بارش ہوئی ہے ویسے ہی شانگلہ بنیر میں یا سوابی میں ہوئی ہے یا گلگت بلتستان اور نیلم ویلی میں ہوئی ہے. تو یہ بھی میرا خیال میں وجہ ہے. دوسرا یہ کہ جیسے جیسے وہاں نقصانات کا اور لوگوں کی ہلاکتوں کا لوگوں تک پہنچتا ہے تو پھر بہرحال اللہ تعالیٰ نے جن کو دل دیا ہے وہ پھر اس کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی قوم نے ہمیشہ ہی آگے بڑھ کر اپنے بھائیوں کا, بہنوں کا ہاتھ تھاما ہے, اور کسی موقع پہ بھی یہ نہیں ہوا کہ ہماری قوم نے اپنے بھائیوں بہنوں کی مدد نہیں کی. ایک اور بھی میں بات سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم نے غزہ کے لیے بہت کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے, پیسے کی صورت میں اور خوراک کی صورت میں لوگوں نے بہت بڑی مدد کی, اور یہ مدد ابھی جاری ہے. اس لیے کہ غزہ کے اندر تو اسی طرح سے اب ان پورا غزہ تباہ ہونے کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ ان کے جو بیچاروں کے کیمپ لگے ہوئے تھے ٹینٹ کے, اس کے اوپر بھی بمباری انہوں نے کی ہے. تو ظاہر ہے جن لوگوں نے ایک دفعہ کافی کھلے دل کے ساتھ امداد کی ہے تو دوبارہ پھر اگر اپنے لیے کرنی پڑے تو بعض دفعہ فنڈز کی اویلیبلٹی لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں تو یہ ظاہر ہے دنیا میں ہی رہ جانے ہیں نا سارے, تو اگر ایسی مشکل اپنے بھائیوں پہ آتی ہے تو ہمیں اس پیسے کو بچانے کی فکر کرنے کے بجائے اس کو خرچ کرنا چاہیے. ذکر اللہ مجاہد صاحب, مجھے تھوڑا سا ڈونیشنز کے حوالے سے یہ بتائیں, کس چیز کی اگر لوگ اماؤنٹ کی شکل میں کرنا چاہتے ہیں, ظاہر ہے آپ لوگ اس کو اپروپریٹ جگہ پہ یوٹیلائز کریں گے, لیکن اگر کسی سامان کی شکل میں کرنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ ضرورت کن چیزوں کی ہے جو اگر لوگ ڈونیٹ کریں؟ دیکھیں ویسے تو ابھی فوری طور پہ تو جیسے میرے بھائی نے بھی بتایا کہ وہاں پہ کوکڈ فوڈ جو ہے, پکا کھانا, اس کی ضرورت ہے. اب یہ پکا کھانا لاہور سے یا کراچی سے تو وہاں نہیں جا سکتا, تو الٹیمیٹلی اس کے لیے بھی تو فنڈز ہی ہوں گے تو وہاں پہ یہ پکا کھانا جو ہے نا لوگوں کو دیا جا سکے گا. باقی پھر میڈیکل ریلیف کی ضرورت ہے, اس میں
میڈیسن ہیں اس میں کوئی میڈیسن کی مدد کی جا سکتی ہے. الخدمت اس کا اہتمام کرتی ہے کہ ہمیں کچھ فارماسیوٹیکل بھی اس موقع پہ آگے آتی ہیں. اب غزہ میں ابھی بھی ہم نے کنسائنمنٹ بھیجی ہے میڈیسن کی بہت بڑی, تو اب ادھر بھی ہم بھیج رہے ہیں, اور لوگوں نے میڈیسن کمپنیز نے لوگوں نے ہمیں کہا جی جو میڈیسن چاہیے تو میڈیسن میں مدد کی جا سکتی ہے. تو سر دست پھر یہ ہے کہ ٹینٹ جو ہے اس کی وہاں پہ ضرورت ہے. ٹینٹ میں بعض دفعہ ہمارے یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ بھی اس موقع پہ ظاہر جذبہ تو ہوتا ہی ہے, تو جو کپڑے گھر میں پڑے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں چلو یہ کپڑے بھی ادھر بھیج دیں. تو بہرحال کچھ نہ کچھ اگر اچھے کپڑے ہوں تو ان کی ضرورت ہوتی ہے. جو پورا گھر ہی بہ گیا ہے تو اب اس کے جو کپڑے پہنے وہی پہنے ہوئے ہیں نا جی, وہ بھی اگر مٹی میں اٹکے ہوئے ہیں تو وہ بھی کچھ وقت کے بعد قابل استعمال نہیں ہوں گے. لیکن یہ جو ہوتا ہے کہ کپڑا بہت کٹھا ہو جاتا ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمیں پھر اس موقع پہ اس کو ڈسپوز آف کرنا بھی ایک مشکل ہوتی ہے. تو کپڑے ضرور دیے جائیں, لیکن جو اچھے کپڑے ہوں اور محدود مقدار میں ہوں. زیادہ وہاں پہ جو ہے نا ان کو دوسری چیزوں کی جو ضرورت ہے وہ کیا جائے, تو ٹینٹیج کی وہاں پہ ضرورت ہے. اس کے بعد جو آنے والے دنوں میں جس کا ابھی ہمیں نہیں لگ رہا, جیسے یہ کہا کہ لوگوں کو ابھی اس کی فکر نہیں ہے کہ ہمارا گھر بہ گیا ہے, انہیں فکر یہ ہے کہ ہمارے جو مس پلیس بچے ہیں یا بچیاں ہیں یا فیملی کے ممبرز ہیں وہ کدھر ہیں, وہ مر گئے ہیں, زندہ ہیں. تو وہ ٹراما کی اور اس طرح کی جو کیفیت ہے ابھی تو وہ لوگ اس سے نکل رہے ہیں. لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب یہ کیفیت ذرا سیٹل ڈاؤن ہوگی تو یہ لوگ کہاں جائیں گے جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں اور گاؤں کے گاؤں مٹ گئے ہیں. اور یہ چھوٹا صرف سوات نہیں ہے, آپ دیکھیں سوات ہے, شانگلہ ہے, کشمیر کے ایریاز ہیں, گلگت بلتستان کا بہت بڑا ایریا افیکٹ کیا ہے, اور ابھی تازہ ترین جو آخری سپیل ہے اس میں تو سوابی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. تو کافی بڑا ایریا ہے یہ, بظاہر کہنے میں ایک آدھ 2 4 10 گاؤں کی بات نہیں ہے, یہ بہت پھیلا ہوا. تو اس میں اب ان کی جو آباد کاری ہے یہ بھی ایک بہت مشکل مرحلہ ہوگا. حکومت بلا شبہ کرتی ہے, وہ کوئی کچھ لاکھ کا ایک گھر کے لیے اناؤنس کر بھی دے, تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی 2 4 5 لاکھ میں کوئی گھر تو تعمیر نہیں ہو جاتا نا. اس سے تو شاید آپ کے کچن کے آئٹم ہی اور کوئی تھوڑا بہت چارپائی اور اس طرح کی چیزیں بھی پوری نہ ہوں. تو آباد کاری کے لیے بھی بہرحال فنڈس چاہیے ہوں گے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ جو ہمارے اہل خیر ہیں انہیں یہ ریسکیو اور ریلیف کے کاموں میں جس مدد کی ضرورت ہے اس میں آگے بڑھ کے مدد کریں, اور پھر ان کی آباد کاری کے لیے بھی خاص طور پہ جو بڑے ادارے ہیں ان کو یہ پلان کرنا چاہیے, اور اپنے ان بھائیوں بہنوں کو آباد کرنے میں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. عدنان صاحب میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے, ہیلپ ان نیڈ کی آپ کی جو آرگنائزیشن ہے, ذکر اللہ مجاہد صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ یہ چیلنجز صرف اس سیلاب کے ساتھ اور اس وقت بظاہر طور پہ ختم نہیں ہو جاتے کہ آپ امدادی کارروائیاں سرگرمیوں میں ہیلپ کریں یا دیگر جو کوکڈ فوڈ ہے, اس کا لانگر رن ان سیلابوں کا بڑا ایک گہرا امپیکٹ ہے. لوگوں کی آباد کاری سے لے کر مسنگ پرسنز کو ڈھونڈنا, پھر ایک پورا انفراسٹرکچر جیسے آپ نے خود بھی مینشن کیا کہ گاؤں کے گاؤں مٹ چکے ہیں اور وہاں پر لوگ رہتے ہیں, بڑی تعداد میں رہتے ہیں. آپ بھی اس حوالے سے بتائیے گا, جو لوگ ڈونیشنز دینا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں ہیلپ کسی بھی طور پہ, وہ کن فیکٹرز کو مد نظر رکھیں؟ جی بالکل, جس طرح ذکر اللہ صاحب نے یہ اچھی چیزیں اٹھائی ہیں کہ, اور ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ یہ جو ہی یہ ریسکیو کا اور یہ ریلیف کا معاملہ تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن ہو جائے اور لوگ اپنے اپنے کسی سیٹل جگہوں پہ چلے جائیں یا کیمپس میں چلے جائیں, تو اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ زیادہ مشکل ہے اور وہ زیادہ چیلنجنگ ہے. آبویسلی جو لوگ اپنی زمینوں سے دربدر ہو گئے ہیں, گھروں سے دربدر ہو گئے ہیں, ان کو واپس ان کی اپنی جگہوں پہ سیٹل کرنا, اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ساری آرگنائزیشنز کے لیے. اسی لیے میں بارہا یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کی ضرورت ہے. ہر ایک آرگنائزیشن کی اپنی ایک ڈومین ہے, اپنا ایک وہ جس ایریاز میں کام کر رہی ہے, تو سارے لوگوں کو ان کے ایریاز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی ریلیف کا کام کر رہا ہے, کوئی ریسکیو کا کام کر رہا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہم نے ریہیبلیٹیشن فیز میں جانا ہے, اور وہاں پہ ہمیں پھر پتہ ہے کہ یہ جو ملبہ پڑا ہوا ہے وہاں پہ وہ سب سے زیادہ مشکل ہے اس کو اٹھانا, پھر وہاں پہ دوبارہ آباد کاری. تو اس کے لیے اچھی خاصی ایک اماؤنٹ چاہیے, اور میری جتنے بھی مخیر حضرات ہیں اور ہیلپ ان نیڈ اس میں اپنا بھرپور کوشش کر رہی ہے, اپنے ڈونرز کو انگیج کر رہی ہے کہ یہ وقت تو گزر جائے گا اور گزر رہا ہے, لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہم نے ان لوگوں کو
واپس آبادکاری کی طرف لے کے آنا ہے، ان کے دوبارہ گھر بنانے ہیں، ان کو دوبارہ اپنی زندگی کی طرف لانا ہے جو بہتر زندگی ہے، اور انہوں نے اپنا مستقبل بہتر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز کہ سائیکولوجیکل جو سائیکو سوشل چیزیں ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں اس وقت، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہوتی بھی جائیں گی۔ ان کو سائیکولوجیکل جو سپورٹ چاہیے لوگوں کو، وہ ٹراما کی کنڈیشن میں ہیں، ان کو ٹراما سے نکالنا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی آبادکاری کا مسئلہ ہے۔ امیڈیٹلی اس وقت جو ہے نا کوک فوڈ کے ساتھ ساتھ ان کو، جیسے ذکر اللہ صاحب نے ذکر کیا، کپڑوں کی ضرورت ہے، اچھے کپڑوں کی، جوتوں کی ضرورت ہے، میڈیسنز کی ضرورت ہے۔ تو جو جس آرگنائزیشن کا جو سکوپ ہے، ہیلپنگ نیڈ اپنے طور پہ، الخدمت اپنے طور پہ، دوسری آرگنائزیشنز اپنے طور پہ اس چیز کو پلان کریں کہ ہم کون سا ہمارا سکوپ ہے اور ہم کس چیز میں مدد کر سکتے ہیں، تاکہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے سے تھوڑے وقت میں ہم زیادہ نتائج حاصل کر سکیں۔ تو یہ ایک چھوٹا ڈیزاسٹر نہیں ہے، بہت بڑی جگہ ہے، ہم نے ان جگہوں کو دیکھا ہے اور بڑے رقبے پر تباہی ہوئی ہے، اور ابھی جو آنے والے دن ہیں اللہ کرے کہ یہ چیزیں زیادہ ایکسپینڈ نہ ہوں، بٹ فورکاسٹ یہی ہے کہ یہ چیزیں ابھی ظاہر ہے جب ریکوری اور یہ والا فیز گزرے گا تب ہمیں صحیح تخمینہ لگے گا کہ بھئی کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے اور کس قدر جو ہے نا یہ شدت کا سیلاب تھا یا یہ آفت تھی۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ سب نے مل کر کہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ فوکس کریں، ریہیبلیٹیشن فیز کے اوپر زیادہ فوکس کریں، اسسمنٹس اچھی کریں، لوگوں کا پتہ کریں کہ لوگ کس حالت میں تھے، ان کو کس کی طرف جانا ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک جو یونیک پوائنٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ بنیر کا وہ ایریا ہے، یہ کو بہت زیادہ غریب لوگ نہیں تھے، یہ بڑے ویل سیٹلڈ لوگ تھے جتنا ہم نے اسیس کیا ہے۔ تو ان کی آبادکاری اتنی ہی زیادہ اسی حوالے سے ایک نیا فیز ہے، یعنی کہ بالکل غریب لوگ نہیں تھے، ان کے اپنے اچھے گھر بار تھے، ان کے اپنی زمینیں تھیں، یہ ساری چیزیں موجود تھیں، اور اب وہ بالکل دربدر ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک مشکل کنڈیشن ہے جس کو ہم سارے لوگوں نے ان کی ڈگنیٹی کا بھی خیال رکھنا ہے اس فیز کے اندر، ریہیبلیٹیشن فیز کے اندر، اور یہ ایک بڑا ضروری اور اہم مرحلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ عدنان صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ پروگرام مینیجر ہیلپ ان نیڈ محمد عدنان ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود تھے، لاہور اسٹوڈیو میں ذکر اللہ مجاہد صاحب نائب صدر ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یہ تمام آرگنائزیشنز چونکہ ان کے ریپرزنٹیشن ہمارے ساتھ موجود تھی، جو چیلنجز ہیں اس حوالے سے بتا رہے تھے، اور آپ جتنی میکسیمم کوشش ہو سکے ضرور ہیلپ کریں، کیونکہ ہمارے بہن بھائیوں کو ہماری ضرورت ہے۔ آپ کی تھوڑی سی کنٹریبیوشن بھی کسی کے لیے بہت بڑی ہو سکتی ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پبلک۔ جی بریک کے بعد واپس آ گئے ہیں۔ ہم اس وقت کراچی اور سندھ کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے سندھ کا ذکر کرتے ہیں، جہاں مختلف شہروں میں حالیہ مانسون بارشوں نے جو معمولات زندگی ہے اس کو درم بھرم کر کے رکھ دیا ہے۔ حیدرآباد، جامشورو، کوٹری، میرپور خاص، دادو، سیون اور دیگر علاقوں میں شدید بارشیں ہوئی ہیں، جس کے باعث جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں۔ بجلی کی بندش کا بھی سامنا ہے، 300 سے زائد فیڈر اسٹرپ ہوئے ہیں، اور جو نکاسی کا پانی ہے وہ اس کے لیے بھی بہت سارے چیلنجز اپنی جگہ موجود ہیں۔ دوسری طرف دادو اور سیون کے جو پہاڑی ندی نالے ہیں انہوں نے طغیانی نے خطرناک صورتحال بھی پیدا کر دی ہے۔ جو اس وقت تھر پارکر کی صورتحال میں بات کریں تو بارش سے چھتیں ٹپک رہی ہیں، ہاسپٹلز کی طبی سہولیات بہت متاثر ہوئی ہیں، اور اب جو شہریوں کی نظر ہے وہ مقامی اداروں اور حکومت کی طرف ہے۔ لیکن اب ہم ذرا کراچی کا رخ کر لیتے ہیں، جہاں پر ایک دن بارش ہوئی اور جو صورتحال ہم نے دیکھی اس پہ ہم نے بات بھی کی، میں نے تو بڑے غصے کا اظہار بھی کیا، لیکن جو سیلابی صورتحال ہے اس نے انفراسٹرکچر کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا، جو کہ آلریڈی ڈیمیج تھا۔ کئی قیمتی جانیں بھی اس کی نظر ہوئی ہیں ان سیلابی صورتحال کی، اور افسوسناک حادثات کی بات کی جائے تو اس وقت 17 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ شہر کی سڑکیں ہوں، تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں، روزمرہ زندگی متاثر ہوئی ہے۔ چونکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے عام تعطیل کا اعلان کیا تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ سڑکوں پہ جب نظر آئے تو انہوں نے میڈیا کے سامنے غصے کا بھی اظہار کیا کہ لوگ کیوں گھروں سے نکل رہے ہیں، ہم نے عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ اس وقت جو بارشوں کے بعد کی صورتحال ہے کراچی میں، اس حوالے سے ہمارے نمائندے مزمل فروزی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مزمل سے جانتے ہیں۔ مزمل شکریہ آپ کا۔ کل وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جب حالات کا جائزہ لینے نکلے تو انہوں نے کہا جب بارش ہوگی تو پانی تو جمع ہوگا، تو آپ لوگ گھروں سے کیوں نکل رہے ہیں جب عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے؟ اگر جب بارش رکے گی
تو ہم پانی نکال دیں گے. تو وہ پانی نکل گیا ہے بارش رکنے کے بعد؟ سب سے مزے کی بات تو یہ دیکھیں وہ سندھ کے چیف ایگزیکٹو ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, ان کو یہ بات علم نہیں ہے کہ جو شارع فیصل ہے وہاں پر نجی آفیسز ہیں, اور نجی آفیسز کل بند نہیں تھے, تمام آفیسز کھلے ہوئے تھے. کینٹین ہم نے ہوٹلز پہ دیکھا انتہائی رش تھا, کیونکہ سرکار نے چھٹی کا اعلان کیا تھا. بینک بند نہیں تھے, بینک بھی کھلے ہوئے تھے. تو پھر آپ بتائیں کس طرح کی عام تعطیل ہے. چلے یہ بات تو انہوں نے اس وقت شارع فیصل پہ کہی اور ہم نے اس بات کو اس پہ. اچھا مزمل, آپ اپنے مائک کی جو وائر ہے اس کو پلیز ٹھیک کریں, آپ کی آڈیو بریک ہو رہی ہے. آپ کا مائک جو ہے, ہاں اس کو دوبارہ سے آپ پلگ ان کریں تو شاید یہ ٹھیک ہو جائے. آپ دوبارہ بولیے گا. ارملہ دیکھیں بڑے مزے کی بات ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کے, وزیر اعلیٰ سندھ ہیں. انہوں نے سرکار نے اعلان کیا تھا, سرکاری سطح پر چھٹی کا اعلان کیا تھا. بینک کھلے ہوئے تھے, سب نجی آفیسز کھلے ہوئے تھے, تمام ہوٹلز پہ رش. آڈیو نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے, آپ بولیے گا, کنٹینیو کریں اب اپنی بات کو. جی مزمل, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ اپنی بات کو جاری رکھیے گا. السلام علیکم, آواز آ رہی؟ جی جی. دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے, اور ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ سرکاری سطح پر چھٹی کا اعلان کیا گیا تھا. نجی دفاتر کھلے ہوئے تھے, بینکس کھلے ہوئے تھے, سارے تمام معمولی زندگی چل رہا تھا. بارش جو ہے وہ دوپہر کے اوقات میں دوبارہ شروع ہوئی ہے, جس کے بعد جو ہے معاملات خراب ہونا شروع ہوئے. شارع فیصل پہ دوبارہ بدستور پانی جمع ہو گیا تھا. میئر کراچی سوال کر رہے ہیں لوگوں سے پانی کہاں ہے, تو کراچی کے لوگوں نے اتنی میمز بنائی ہیں ارملہ اس پر کہ پانی یہاں ہے, پانی یہاں ہے. اتنا پانی موجود تھا کہ رینجرز اور آرمی کے جوانوں کو غریب آباد جو انڈر برج ہے وہاں پر آنا پڑا. وہاں پر آرمی نے لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کیا, نکاسی آب میں حصہ لیا. رینجرز کے اہلکار موجود تھے. گزشتہ رات بھی رینجرز کے اہلکار جو مضافاتی علاقے ہیں, جو نشیبی علاقے ہیں, وہاں پر ڈیوٹی انجام دیتے رہے. وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر, ان کے وزراء اور میئر کراچی شارع فیصل پر کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرتے رہے کہ پانی کہاں ہے. ارے بھائی آپ نشیبی علاقوں میں تو جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. اورنگی ٹاؤن میں جائیں, اولڈ سٹی ایریا میں جائیں, لیاری میں جائیں, اور جو ملیر میں جائیں, 36 گھنٹے سے وہاں بجلی نہیں ہے, پانی جمع ہے. سوسائٹیز جو بنائی گئی ہیں ابھی, ان سوسائٹیوں میں 4-4 فٹ پانی جمع ہے. سرکاری ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں, قومی ادارہ برائے امراض قلب میں جا کے دیکھیں, وہاں مریضوں کے جانے کے راستے نہیں ہیں. ایمرجنسی میں پانی جمع ہے. کس کا میں بتاؤں آپ کو, سرکاری اسکولوں میں پانی جمع ہے. چھٹی دینے کی وجہ کیا ہے؟ سرکاری اسکولوں گراؤنڈ میں پانی جمع ہے, جس کی وجہ سے بچے اسکولوں میں نہیں جا سکتے. اس طرح کی صورتحال ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں لوگوں کے گھروں میں پانی گر گیا ہے, بلڈنگیں گر رہی ہیں پانی جمع ہونے کی وجہ سے. اللہ والا ٹاؤن ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ 4-4 فٹ پانی جمع ہے, لوگ گھروں سے نہیں نکل پا رہے ہیں. اس طرح کی صورتحال ہے. اور اوپر سے دعویٰ کرتا ہے وزیر اعلیٰ سندھ یہ دعویٰ کرتے ہیں, ان کے میئر کراچی دعویٰ کرتے ہیں پانی کہاں ہے. پانی اگر وہ نشیبی علاقوں میں جائیں, جو دور دراز جو ہمارے مضافاتی علاقے ہیں, جو کچی بستیاں ہیں, وہاں جا کے دیکھیں تو ان کا پانی ضرور نظر آئے گا. اگر میں آپ کو شہر کی صورتحال بتاؤں, مجموعی صورتحال یہ, میرے سے تھوڑے سے آگے جو ہے انڈر پاس ہے, وہ انڈر پاس جو ہے پانی سے بھرا ہوا ہے. اسی طرح کا کوئی انڈر پاس ایسا نہیں ہے جو ابھی عوام کے لیے کھلا ہوا ہو. اگر دیکھیں شارع فیصل پہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, پانی نکال رہے ہیں اور روڈ پر چھوڑ رہے ہیں. پانی نکاسی آپ کو کوئی انتظام ہی نہیں ہے. وہی پرانا نظام ان کے پاس ہے. ان کے اہلکار جو ہے وائپر اور جھاڑو لے کے روڈ صاف کر رہے ہیں. اس لیے تھوڑا سا اگر آگے ہم جائیں بلوچ کالونی کے پل کے نیچے, وہاں پر ہم نے صبح دیکھا کہ وائپر سے پانی صاف کر رہے ہیں. آج تک دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور ہم وائپر اور جھاڑو سے پانی ابھی تک نکال رہے ہیں. یہ صورتحال ہے کراچی کی اس وقت. کراچی جو ہے اس وقت بالکل نظام زندگی مفلوج ہوا ہے. لوگ آج صبح بھی لوگ گھروں سے نہیں نکلے, کیونکہ آج بھی سندھ کے سرکاری اسکول اور کالجز میں چھٹی ہے, جبکہ تعطیل نہیں ہے آج. اور آج بھی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ 100 ملی لیٹر سے زیادہ بارش ہوگی. میئر کراچی دعویٰ کرتے ہیں کہ 40 ملی میٹر بارش جو ہے برداشت کر سکتا ہے, جبکہ بار بار پیشن گوئی کی جا رہی تھی کہ 100 ملی لیٹر سے زیادہ بارش ہوگی. تو انتظامات کیوں نہیں کیے گئے؟ ہر بار یہ دعوے کیے گئے کہ نالے صاف کر دیے, 500 سے زیادہ چھوٹے بڑے نالے, صرف 40 بڑے نالوں کی صفائی ہوئی ہے. چھوٹے نالے میں گر کے بھی ایک بندہ گرا ہے گرو مندر پہ. تو 17 یہ جو بجلی مزمل کی ہر درمی جاری ہے. بجلی کے فیڈر سٹرپ ہوئے تھے, بہت سارے علاقوں میں بجلی کی بندش تھی, اور یہ جن 17 میں نے کیجولٹیز کا ذکر کیا ہے, اس میں سے جو 6 کیجولٹیز ہیں وہ کرنٹ لگنے سے ہوئی ہیں, بجلی کی تاروں سے. تو یہ بھی اب اس پہ بھی کوئی ڈینائل ہے کہ یہ ہلاکتیں بھی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی اپنی وجہ سے ہوئی ہیں, یا نہیں اس پہ بھی کوئی ذمہ داری لے رہا ہے کہ یہ ہماری نااہلی ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے؟
اور بلا مزے کی بات یہ دیکھیں ہمارے جتنے بھی ہمارے ایگزیکٹوز ہیں عہدیداران ہیں بڑے وہ عوام پہ ہی اس کا ملبہ ڈالتے ہیں. کل وزیر اعلیٰ شکوہ کر رہے تھے لوگ روڈوں پہ کیوں آئے کہ الیکٹرک یہ شکوہ کرتی ہے کہ لوگوں نے اپنے گھر میں الیکٹرک کا نظام صحیح نہیں کیا ہوا کہ الیکٹرک ذمہ دار نہیں ہے, لوگوں کے گھروں میں ناقص مٹیریل استعمال کیا ہوا ہے یا لوگوں کے گھروں میں وائرنگ صحیح نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ حادثات ہوئے ہیں. کہ الیکٹرک دیکھیں اتنا نظام انہوں نے تانبے کی تاریں نکال کے سلور کی تاریں لگا دی, اربوں روپے انہوں نے یہاں سے کراچی سے دوبارہ سے کمایا ہے اور ابھی بھی 36 گھنٹے زائد ہو گئے. ایک بوند بجلی کا بارش کا گرتا ہے اور بجلی بند ہو جاتی ہے. پھر اگر یہ جو جن علاقوں میں ہوا ہے واقعات وہ بارش نہیں ہو رہی تھی اس وقت واقعات پیش آئے ہیں اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ 6 جو اموات ہوئی ہیں وہ کے الیکٹرک کی ذمہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے, سب کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام ہی ذمہ دار ہے اس کی. چلیں جی دیکھتے ہیں ابھی کراچی کی صورتحال کے حوالے سے مزمل فیروزی میں بتا رہے تھے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پبلک. جی بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں اور آج ہم نے کار ریویوز کے حوالے سے تو بات کرنی ہے لیکن پہلے ہم ذرا کچن کا رخ کریں گے جہاں پہ شیف عاطف حنیف ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم عاطف, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی میڈم. کیا بنایا آج آپ نے؟ آج میں نے ایک کلب سینڈوچ بنایا اور فرینچ ٹوسٹ بنایا ساتھ. ٹھیک ہے, ریسیپی کیا ہے اس کی؟ کلب سینڈوچ میں نے چکن اور بریڈ یوز کی ہے, اس کے اندر ایک میں نے ایگ یوز کیا ہے, اس سے میں نے ہولنڈائی سوس یوز کی ہے. اوکے. اور جو ہمارا فرینچ ٹوسٹ ہے اس میں نے نیوٹیلا سوس یوز کیا ہے اور اس میں فرینچ ٹوسٹ میں میں نے دودھ اور انڈا اس کا بنایا, اس میں میں نے ٹوسٹ کیا ہے, اس میں کوک کیا, اس کے بعد میں نے نیوٹیلا کے اندر اس کو دوبارہ ٹوسٹ کر کے سائڈ میں نے دیا ہے دوسرا بنانا اینڈ وہ ایپل دیا, دونوں چیزوں کو سلائس کیا میں نے. بہترین, اور آپ کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ عاطف, بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی اچھی ریسیپی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. اچھا جی, میں گاڑیوں کے حوالے سے بات کر رہی تھی. آج کے دور میں پاکستان کی جو کار انڈسٹری کہہ لیں اس میں تیزی سے تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں. نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, ہائیبرڈ گاڑیاں ہیں, الیکٹرک کارز ہیں, اور جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں اس میں مارکیٹ میں جو کہہ لیں ایک ریولوشن بھی لے کر آ رہی ہیں. اس بدلتے منظر نامے میں خواتین بھی اب ایکولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, آگے آ رہی ہیں, بلکہ وہ نہ صرف گاڑیاں پرچیز کرنا بلکہ انہیں ریویو کر کے اپنے ایکسپیرینسز بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں. پہلے ہم نے ہمیشہ سے ان کارز کے ٹاپک کو جو ہے وہ آدمیوں کا یا لڑکوں کی انٹرسٹ کا ایک بنا دیا تھا کہ جی صرف لڑکوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے وہی کار ریویوز کرتے ہیں, لیکن اب خواتین بھی. آج ہمارے ساتھ ایسی ہی خاتون موجود ہیں جن کو ہم فیمیل کار ریویو کہہ سکتے ہیں, جو ہمیں بتائیں گی کہ وتھ ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہے اس طرح کے ٹاپکس پہ اب خواتین کی بھی جو پارٹیسپیشن ہے. ایون ہم نے آپ کو ایک فارمولا 1 کی کار ریسر کے حوالے سے بھی ملاقات کروائی تھی اور ان کو جتنی گاڑی کی نو ہاؤ تھی. اسی طرح سے بختاور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بختاور محمود ان کا پورا نام ہے. ان کو کہا جائے کہ پاکستان کی پہلی فیمیل کار ریویور ہے, تو ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بختاور, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایز اے کنٹینٹ کریٹر تو ہم سب آپ کو جانتے ہی ہیں اور ساتھ ساتھ اب آپ کارز کے ریویوز بھی کر رہی ہیں. یہ ذرا ہمیں بتائیں کہ اب لڑکیوں کا انٹرسٹ ان گاڑیوں میں, ان ٹیکنالوجی کے حوالے سے وتھ ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہے امپروو ہونا؟ ویل, سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می. اور ابھی ہم کارز کی بات کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہے کہ کسی نے مجھ سے جو ہے نا میرے پیشن پروجیکٹ کے اوپر بات کی ہے. زیادہ تر تو جیسے آپ نے کہا کہ کانٹینٹ کی سائڈ کے اوپر کرکٹ, پالیٹکس اینڈ دین یوتھ پارلیمنٹ کے بہت سارے کام ہوتے ہیں, بٹ ہیلز آن ویلز کہتی ہوں میں اپنے اس پیشن پروجیکٹ کو, جس میں جہاں مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میرا جو پیشن ہے یا میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے ان گاڑیوں کو لے کے وہ اس لیول تک ہے کہ ون ڈے آئی کین بیکم اے پروفیشنل ریویور. یہ تقریباً 4-5 سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے جب بیکاز بچپن سے ہر عورت کا خواب ہوتا ہے کہ بڑے ہو کے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے, اور مجھے کہیں نہ کہیں لگتا تھا کہ انڈیپینڈنس میں آپ کو ڈرائیونگ آنا یا جو گاڑی آپ چلاتے ہیں اس کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہی چیز, یہ ایڈوائس میں ساری فیمیلس کو بھی دیتی ہوں کہ آپ کے انڈیپینڈنس کا پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کی گاڑی کون سی ہے, آپ کو کسی اور کا محتاج نہیں ہونا پڑتا, کہ کیبز نہیں مل گئی, کسی بھائی کی فادر کی کو بار بار ریکویسٹ نہیں کرنی پڑی, تو آپ کے انڈیپینڈنس کا پہلا اسٹیپ ہے. اب آپ اتنی بڑی ایک چیز, فائنینشیل چیز کو افورڈ کر رہے ہیں, چاہے آپ اپنے پیسے سے کر رہے ہیں چاہے آپ کی فیملی نے اس کو سپورٹ کیا ہے, آپ کو اتنی نو ہاؤ ہونی چاہیے اس پروڈکٹ کے بارے میں. یہ گاڈ فاربڈ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, کوئی پریشانی ہو جاتی ہے, تو آپ کم از کم اکیلے اسٹینڈرڈ نہ رہیں, آپ کو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ جی آپ نے اگر کسی میکینک کو بھی کال کرنا ہے تو وہ آپ کی مدد کے لیے آئے, تو آپ کو کچھ ایکسٹرا چارج نہ کر دیں. سو
میری بھی ایسی جرنی تھی. مجھے بھی گاڑیوں کا ڈرائیونگ کرنے کا بہت شوق تھا, اور ڈرائیونگ کرتے کرتے پھر جب میں نے اپنی پہلی گاڑی لی اپنے پیسوں سے 4 سال پہلے, تو میں نے اس کے کچھ ریویوز ڈالے, اور جب میں نے گاڑیوں کے بارے میں ڈسکشن کرنی شروع کی اپنے میل کولیگس کے ساتھ, تو مجھے کہیں نہ کہیں آئیڈیا ہوا کہ لڑکوں سے تھوڑی سی زیادہ انفارمیشن مجھے ہے. بہت سارے ایسے فیچرز جو تھے جو لڑکوں کو نہیں پتا تھے, مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا تھا. آئی ہیو اے بیک گراؤنڈ ان نینو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, تو ٹیکنالوجی نے ہمیشہ مجھے بہت زیادہ انسپائرڈ رکھا ہے, اور نئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو میں سمجھتی ہوں. اور مجھے اب جس طرح سے آپ نے بات کی ای ویز, این ای ویز, نیو انرجی وہیکلز اور ہائبرڈ ٹیکنالوجی, ان سب چیزوں کے بارے میں جب میں سن رہی ہوں تو فائنلی پاکستان میں بہت اچھا لگ رہا ہے. پچھلے سال ہی اسی ٹائم کے اوپر میں نے کچھ وزٹس کیے تھے چائنا میں, ان کے بڑے فلیگ شپ اسٹور میں. سو وہاں پہ جو انڈرسٹینڈنگ میری ہوئی کہ دنیا کے ٹرینڈ کے اوپر آلریڈی چلی گئی ہے, اور انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو ایک سیچوریٹڈ مارکیٹ کریٹ ہو چکی ہوئی تھی بیکاز آف دا برانڈس جو آلریڈی مارکیٹ میں ایگزسٹ کر رہے تھے, ان کی ایک مونوپولی چل رہی تھی, جس کی وجہ سے گاڑیوں کی پرائسز بہت زیادہ اوپر ایک انریچیبل پوائنٹ پہ چلی گئی تھی. سو کسی عام بندے کے لیے وہ گاڑی خریدنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا. تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ وہ نئی ٹیکنالوجیز جو دنیا میں آلریڈی انٹروڈیوس ہو چکی ہیں وہ پاکستان میں آنے شروع ہو جائیں. اور ماشاءاللہ سے اس 1 سال کے اندر جتنے نئے برانڈس پاکستان کے اندر آئے ہیں, سو مجھے ہر دوسرے دن ایک نئی گاڑی کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس وقت تمام لڑکیوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اس چیز کو ایٹ لیسٹ سمجھ لیں کہ کون سی وہیکل, کون سی گاڑی ان کی بہتری کے لیے آ سکتی ہے, کون سی گاڑی انہیں لے لینی چاہیے اس ٹائم کے اوپر, اور obviously جو آنے والی ٹیکنالوجیز ہیں اس کو کیسے اڈیپٹ کرنا. ویری انٹرسٹنگ بختاور, کیونکہ میں ہمیشہ سے, میں نے جیسے کہا نا, میں نے اپنے بھائیوں کو, اپنے کولیگس کو گاڑیوں کے حوالے سے پیشنیٹ ہو کے ان کے فیچرز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سنا ہے, اور ہمیشہ میں ایسے منہ کھول کے دیکھ رہی ہوتی تھی کیا باتیں کر رہے ہیں, کیا ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے لیکن اب آئی ایم گلیڈ کہ آپ تھوڑی بہت اویئرنیس خواتین کے اندر انفیکٹ بہت زیادہ ود ٹائم ہو رہی ہے, اور آپ جیسی خواتین اگر اس طرح سے ریویوز کر رہی ہیں تو آئی ایم شیور کہ انٹرسٹ لیول بڑا ہے. آپ نے انڈیپینڈنس کی بات کی, یہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے, آپ اپنی گاڑی چلانا سیکھیں, آپ خود انڈیپینڈنٹ ہوں, آپ کو اسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو. لیکن بختاور ایٹ دا سیم ٹائم اسٹل آئی بلیو کہ بہت ساری خواتین جو گاڑی چلا رہی ہوتی ہیں ان کو اپنی گاڑی کے حوالے سے, اپنے وہیکل کے حوالے سے پتہ نہیں ہوتا. دے آر ناٹ ویل اویئرڈ. اگر ٹائر پنکچر ہو گیا ہے, کوئی اور انجن کا ایشو آ گیا ہے, کچھ بھی ہے, تو پھر ہم کہیں نہ کہیں ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کسی میکینک کے اوپر. ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, بھائی کو بلائیں گے, کسی کو بلائیں گے اور وہ صحیح کرے گا. سو اپنی وہیکل کے حوالے سے اگر آپ اس کو روڈ پہ لے کے جا رہے ہیں, ویل اویئر ہونا, ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ؟ یہی میں کہوں گی کہ میرے جو ہیلز آن ویلز, میں نے نام اس لیے ذرا سوچ کے رکھا کہ اس میں تھوڑا سا فیمنائن ٹچ بھی آ جائے لیکن لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے. سو 1 سال کے اندر تقریباً ابھی میرے سبسکرائبرز شروع میں بہت زیادہ جو ہے میرے ڈیولپ ہوئے تھے, سارے آرگینک تھے, اور مجھے یہ بتاتے ہوئے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس میں سے ایک بھی سبسکرائبر یا ایک بھی ایسا ویو جو ہے یا پھر کامنٹ جو ہے وہ کبھی بھی نیگیٹو نہیں آتا کہ یار یہ تو لڑکی ہے, اسے کیسے پتا ہوگا کسی گاڑی کے بارے میں, یا اس کو یہ فیچرز وغیرہ. نو ہیٹ comments, no bad comments, and I'm so thankful to everyone who supports this kind of content کہ finally اب females تھوڑا سا ایک different niche کی طرف بھی آ رہی ہیں. اور جو آپ نے بات کی کہ فیمل کی انڈیپینڈنس, اتنا آئیڈیا ہونا چاہیے تمام فیمیلز کو. ڈرائیونگ از آل اباؤٹ کانفیڈینس. اگر آپ گاڑی لے کے ایک اچھی 4 ویلر لے کے آپ جو ہے باہر نکل رہے ہیں تو آپ کو کم از کم خود کے اوپر کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ اگر مشین ٹھیک ہے تو آپ صحیح طریقے سے چلا لیں گے. انفارچونیٹلی جو پاکستان میں فیمیل ڈرائیونگ کا سب سے بڑا پرابلم ہے از دیٹ بیکاز وہ اپنے بھائیوں کی گاڑی چلاتی ہیں یا پھر فادر کی گاڑی چلاتی ہیں, اور ایک دفعہ گاڑی کے اوپر ایک اسکریچ لگ جاتا ہے تو جو ریئیکشن آتا ہے نا پیرنٹس کی طرف سے تو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. لڑکے ہر دوسرے دن, مطلب مجھے پتا ہے 13-14 سال کی عمر سے ڈرائیونگ کرنا شروع کرتے ہیں اور پتہ نہیں کتنی دفعہ ان کی گاڑی لگ جاتی ہے. بٹ اٹس آل اباؤٹ دا کانفیڈینس. میرے فادر نے بھی میرے اور میری سسٹر کے لیے یہی ایک چیز ڈیولپ کی, انہوں نے کہا گاڑی لگتی ہے لگ جائے, آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, آپ کو کسی کی طرف سے نقصان نہیں ہونا چاہیے, آپ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں, لیکن آن دی ادر ہینڈ کانفیڈینس کے ساتھ چلائے. گاڈ فاربڈ کوئی پرابلم ہو بھی جاتی ہے, اٹ کین بی ٹیکلڈ. اور جس دن آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یو اون دا وہیکل آن دا روڈ, پھر کوئی نہ ایکسیڈنٹس ہوگی نہ کوئی پرابلم ہوگی. سو آئی تھنک آج کل فیمیلس آئی ایم سیئنگ دیم ڈرائیونگ دا ای ویز ایز ویل. بہت ساری بائسیکلز, بہت ساری سائیکلز اور الیکٹرک وہیکلز وغیرہ وہ چلانا شروع ہو گئی ہیں. بٹ میری سجیشن یہی رہے گی کہ
एम फॉर द बिगर कार्स. बहुत सारी बॉस लेडीज ऐसे मुझे अपने सर्कल में भी मिलती हैं जो मेरी तरह से पैशनेट होती हैं अबाउट हैविंग एन आइडेंटिटी. और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गाड़ी आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन भी करते हैं. आपकी गाड़ी जो है वो आपकी एक जर्नी, आपकी स्ट्रगल को डिफाइन कर रहे थे. छोटी सी गाड़ी से स्टार्ट किया, करते करते आप अपने कंफर्ट को बेहतर करते रहते हैं. और अब तो एक अवेयरनेस मुझे लगता है कि जहां हम क्लाइमेट एक्टिविज्म की बात करते हैं तो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम न्यू एनर्जी व्हीकल्स NEVs के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें. और ये गाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा सस्ती भी होने वाली हैं. सो पेट्रोल वेरिएंट्स के ऊपर थोड़ा सा होल्ड ऑन कर लें. अभी जो कोशिश कर रहे हैं चेंज करने की, उनके लिए मेरी सजेशन होगी कि लेट द मार्केट सेटल डाउन अ बिट. अभी बहुत ज़्यादा बज़ होने, कुछ और नए प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आने वाले हैं. एंड देन वी विल सी कि फाइनली जब बड़े ब्रांड्स की मोनोपोली ब्रेक होगी तो हम कौन से ऑटोमोटिव जो कंपनी है उसको ज़्यादा सही तरीके से कर लेंगे. बहुत सारी कंपनीज ने अपने जो प्लान्स है वो पाकिस्तान के अंदर लगाने भी शुरू कर दिए हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू एनर्जी व्हीकल्स, EVs और हाइब्रिड्स के बारे में बात कर रही हूँ. बाकी तो कुछ असेंबली ऑलरेडी पाकिस्तान में हो रही है. लवली लवली. अच्छा बख्तावर, इन द एंड मैं जब बहुत सारे लोगों को गाड़ी जब वो चेंज करने का सोच रहे होते हैं, नई गाड़ी लेने का सोच रहे होते हैं, तो ऑनलाइन रिव्यूज़ के ऊपर आई थिंक बहुत ज़्यादा अब हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं. मुझे भी अगर गाड़ी चेंज करनी थी तो आई वांटेड कि मैं ऑनलाइन रिव्यूज़ देखूँ, इंटीरियर कैसा है, इसकी स्पीड और इसकी जो एवरेज है एंड एवरीथिंग, यू नो. हम ये जो ट्रेंड है इसने मार्केट में कितना चेंज लेकर आया है? एज अ फीमेल कार रिव्यूअर आप क्या समझती हैं? पर्सनल ओपिनियन ही शेयर कर सकती हूँ क्योंकि अभी तक मुझे कोई और फीमेल, ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी ड्राइवर्स हैं जो, जिसने आपने कहा कि फॉर्मूला ड्राइविंग, कुछ लड़कियाँ ड्रिफ्टिंग भी करती हैं, लेकिन आई कैन स्पेसिफिकली से कि एज अ कार रिव्यूअर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि गाड़ी है क्या बेसिकली, उसकी माइलेज, परफॉर्मेंस, ये सब कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं. लेकिन ओवरऑल आपने उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने पर्सपेक्टिव से अपने थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके सजेस्ट करना होता है. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरी सजेशन लेते हुए तकरीबन 15-20 लोगों ने गाड़ियाँ चेंज की हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट. जो मैंने उनको सजेशंस वगैरह दी, इवन जो कंपनीज जिनको पता था कि मैं ये काम कर रही हूँ, मैं जाती हूँ वहाँ पे रिव्यू करती हूँ और उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा आता है. और उनके साथ भी बड़ा अच्छा एक लाइजन क्रिएट हो गया कि वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसे आपकी तरफ से भी सजेशंस आती हैं या कोई क्लाइंट्स आते हैं तो हम उनको यही देना चाहते हैं. लेकिन कुछ ब्रांड्स होते हैं वो स्पेसिफिकली चाहते हैं कि उनकी मार्केटिंग भी हो जाए. वो थोड़ा सा बाइस्ड ओपिनियन हो जाता है जो कि हमारे कुछ बड़े कार रिव्यूअर्स जो है वो कर भी जाते हैं. ये अभी तक मैंने नहीं किया और ना मैं कभी करूंगी, बिकॉज मुझे लगता है कि ऑडियंस के साथ एक लॉयल रहने का, एक ऑनेस्ट फीडबैक देने का जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो ज़्यादा बेहतर होगा. एक अनबाइस्ड ओपिनियन ही होना चाहिए. और तमाम लड़कियों के लिए जो इस वक्त मुझे सुन रही हैं, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि इस वक्त जो नीश है, आई एम नॉट सेइंग कि आप उसी फेमिनिज्म और ये इक्वालिटी और फेमिनिज्म मूवमेंट के ऊपर आ जाएं. इट्स नॉट अबाउट दैट. एवरी जेंडर हैज़ देयर ओन रोल्स. बट गाड़ी चलाने के ऊपर कहीं पे ये नहीं लिखा होता कि ये मेल ड्राइवर की सीट है या फीमेल ड्राइवर की सीट है. सिर्फ ओन करें, अंडरस्टैंड करें, लेकिन जो भी काम करें कॉन्फिडेंस के साथ करें कि आप किसी और से बुरा नहीं तो कम से कम उस जितना अच्छा काम कर सकते हैं. एंड ऑनेस्टली पाकिस्तानी ड्राइवर्स को इतने खास अच्छा काम नहीं करते. अगर आप बाहर जाके देखें, दैट इज़ द रीज़न कि बाहर के मुल्क में बहुत आसानियां हो जाती हैं. अगर इस्लामाबाद में भी आप ड्राइव करें इट्स क्वाइट कन्वीनियंट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट सजेशन एक यही होगी कि जब भी गाड़ी खरीदने लगे तमाम खवातीन स्पेशली, तो एम फॉर अ न्यू कार. पुरानी गाड़ियों का मसला पाकिस्तान में अभी भी है. जापानीज गाड़ियाँ थोड़ी सी अवॉइड करें. जो आप इंपोर्ट करते हैं उसमें काफ़ी सारे फ्लॉज होते हैं. पाकिस्तानी मैकेनिक इतने अवेयर नहीं होते कि इसको कैसे ट्रीट करें. वो लड़के हैं, वो जाके हर 2 घंटे के बाद हर रोज़ मैकेनिक का एक चक्कर लगा सकते हैं. सो अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करें, थोड़ा सा डाउन पेमेंट लें, थोड़े से पेरेंट्स से लोन लें और उसके बाद करते करते अपनी गाड़ी लें. और उसके बाद देखें कि जितने पैसे आपने ये टैक्सीज वगैरह या फिर ऑनलाइन कैब वगैरह को देने, आपका एक एसेट बन जाएगा. एंड देन यू फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ एज वेल. एब्सोल्युटली, आई सो एग्री विद दैट. थैंक यू वेरी मच बख्तावर महमूद हमारे साथ मौजूद थी जी. पाकिस्तान की फीमेल कार रिव्यूअर है और बड़े इंटरेस्टिंग इन्होंने फैक्ट्स में बताए और इनका पैशन है. सो आई होप बहुत सारी खवातीन जो इस वक्त हमें देख रही होंगी उनको हेल्प मिली होगी. हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी. ब्रेक के बाद वापस आ गए. महज 18 साल की एज के अंदर एक ऐसा कारनामा सर अंजाम देना जो दुनिया के बड़े बड़े तालीमी निज़ामों के लिए एक
مثال بن جائے. اور یہ اعزاز حاصل ہے برطانوی نژاد پاکستانی طالبہ ماہنور چیمہ کا, جنہوں نے 24 مضامین جو اے لیول ہیں اس میں امتیازی کامیابی حاصل کر کے 4 نئے عالمی ریکارڈز اپنے نام کیے. اور ساتھ ہی دنیا کی جو جانی مانی یونیورسٹی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی, اس میں میڈیسن کے شعبے میں داخلہ حاصل کر لیا ہے. یہی نہیں, اس سے پہلے بھی 6 عالمی تعلیمی ریکارڈز کی حامل بن چکی ہیں, جن میں سب سے زیادہ اے لیول اور GCSE جو مضامین ہیں اس میں امتیازی گریڈز حاصل کیے ہیں. اس وقت ہمارے کورسپونڈنٹ امجد چودھری ماہنور چیمہ کے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں ان کی اس اچیومنٹ کے حوالے سے, آپ کو بتاتے ہیں. جی ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان کی اس ہونہار بیٹی کے ساتھ جس نے نہ صرف اپنی فیملی, اپنے قبیلے اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے, جبکہ 1.6 ملین جو برٹش پاکستانی ہیں ان کا نام بھی روشن کیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جی ماہنور چیمہ, اور ماہنور چیمہ نے آپ کو پتا ہے اب سے نہیں پچھلے 2 سال سے وہ ریکارڈ پہ ریکارڈ بناتے جا رہی ہیں, اور اے لیول اس طرح کرتی ہیں جیسے ان کو کوئی چیز تھوک میں لینے جاتے ہیں, اس طرح انہوں نے اے لیول کی ہیں. ماشاءاللہ بہت پرائڈ ہیں ہم اور بہت اچھا فیل کر رہے ہیں. ماہنور السلام علیکم. جی ماہنور, آپ تھوڑا سا کیمرے کی طرف دیکھ کے بات کریں گی تو زیادہ اچھا ہے, میرے سوالوں کا جواب آپ دیتی رہیں تاکہ ناظرین آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. ماہنور, آپ نے جو اتنے زیادہ اے لیول کیے وہ تو ہم آپ سے ڈیٹیل پوچھیں گے. آپ کا خواب تھا آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں جانا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, اس کے لیے تو 3 یا 4 اے لیول بہت تھے جو کہ اے اسٹار تو آپ لے رہی ہیں, تو پھر اتنے زیادہ آپ نے کر لیے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں اگر کرتی 3 یا 4 تو میں تو پہلے ہفتے یا پہلے 2 ہفتے میں فارغ ہو جاتی. تو میرا دل تھا کہ جو ہر بندے نے 2 سال پڑھنا ہے میں بھی وہ 2 سال پڑھ ہی رکھوں. میں کہوں گی کہ جو نارمل اسکول جانے والے اسٹوڈنٹس ہیں میں نے ان سے بھی کم پڑھا ہے, لیکن کیونکہ میں سبجیکٹ اسپیڈ سے کور کر لیتی ہوں, اسپیڈ سے سمجھ لیتی ہوں, تو پھر اتنے زیادہ ہو گئے. تو یہ جو آپ اتنے آرام سے اور اتنا سچ بول کے لوگوں کو یہ بتا رہی ہیں کہ آپ نے بہت تھوڑا پڑھا, اور آپ نے کتنے اس میں GCSE میں اور اے لیول میں ملا کے اب تک کتنے ایز کیے ہیں اور اے اسٹار کیے ہیں؟ 45 اے اسٹار. 45 اے اسٹار. اور یہ جو پیرنٹس سن رہے ہیں بچوں کے, جو آپ کہہ رہی ہیں بڑے آرام سے میں نے 2 سال لگائے, میں تھوڑا پڑھ لیتی ہوں, تو آپ نہیں سمجھتی ان کے لیے جو ہے بہت مشکل کھڑی ہو جائے گی, وہ تو ڈنڈا لے کے بچوں کے پیچھے ہو جائیں گے. میں نے بھی یہی سنا ہے کہ میرے کزنس کافی ڈرے ہوئے آج کل اپنے پیرنٹس سے. نہیں, کزن کے علاوہ پورے پاکستانی, اس وقت تو ہر پاکستانی چاہتا ہوگا کہ ماہنور جیسی ان کی بیٹی ہو, ان کے بچے بھی اس طرح ہی جو ہے وہ سکسیس حاصل کریں, پاکستان کا نام روشن کریں. لیکن ماہنور, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان کو یہ راز کی بات بھی بتانی چاہیے تاکہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کے در پہ نہ ہو جائیں. کہ بہت سارے لوگوں کو, ناظرین شاید یہ نہیں پتا کہ ماہنور جو ہیں اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر خاص کرم ہے, گاڈ گفٹڈ ہیں. جو ہر انسان کا ایک IQ لیول ہوتا ہے, جیسے پاکستان کا نارمل ایوریج IQ لیول جو ہے وہ 85 to 87 ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ ہمسایہ جو انڈیا ہے اس کا جو ہے وہ بٹوین 90 and 95 ہے. ایران جو ہے وہ 100 ابو ہے, چائنا جو ہے وہ 100 ابو ہے. ماہنور چیمہ کا IQ لیول کیا ہے یہ خود بتائیں گی, بتائیں جی. 161 جناب, ڈبل IQ لیول ہے. جان ہیپکنز جو تھے ان کا آئی لیول ان سے جو ہے IQ لیول جو ہے ان سے کم تھا. کتنے مشہور تھے, کتنا ان کو فیم ملا. تو یہ بھی ایک راز کی بات ہے. یہ جو کہتی ہیں کہ میں کم پڑھتی ہوں, توجہ سے پڑھتی ہوں, اس کے پیچھے ان کو جو اللہ کی طرف سے یہ گفٹ ہے وہ ہے. تو آپ کے باقی بہن بھائی جو ہیں ان کے اوپر بھی پریشر ہے؟ نہیں, پیرنٹل پریشر تو ایسے کوئی نہیں ہے, نہ ہی ان کو میری فکر ہے یا وہ کیئر کرتے ہیں. انہوں نے جو کرنا ہے وہی کریں گے. اچھا, تو پھر آپ نے جو یہ اچیومنٹس کی ہیں, اتنے زیادہ آپ نے اے لیولس اے اسٹار سے لیے ہیں, اور پھر ڈاکٹر آگے بننا اوبیسلی اس میں بڑی پڑھائی ہے, 5-6 سال کنٹینیوسلی. پھر اس کے بعد بھی آپ اس میں FRCS کریں گی, آپ اس میں ہائر اسٹڈی تک جائیں گی, اور اس میں آگے تحقیق بھی کر سکتی ہیں. آپ اس میں ایک اچھی ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اچیو کر سکتی ہیں. تو یہ ڈاکٹر والی فیلڈ کیوں آپ نے چوز کی؟ میرا بچپن سے میڈیسن پیشن ہے. مجھے اور کوئی جاب اپیل ہی نہیں کی, نہ ہی میرا دل چاہا ہے. اور یہ میڈیسن میں ایک بڑی بیوٹی ہے کہ لائف لانگ آپ کی لرننگ رہتی ہے. آپ ہر وقت نئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے فیلڈ میں بہتر ہو رہے ہوتے ہیں, ہر وقت نئی انوینشنز ہوتی ہیں. تو یہ میرے لیے بہت سی انٹرسٹنگ فیلڈ ہے. چلیں, دیٹس گڈ. اچھا, اب جیسے آپ نے کہا کہ آپ اتنا زیادہ نہیں پڑھتی ہیں, جیسے آپ کی ایج کے
جو بچے ہیں آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ سوشل میڈیا کے پیچھے بھاگتے ہیں, راتوں رات فیم لینے کی کوشش کرتے ہیں, بہت سارے مسائل بھی ہمارے معاشرے میں اس کی وجہ سے ڈیولپ ہو گئے ہیں. لیکن آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ فیم, آپ کو وہ عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دینی تھی, جس سے پاکستان کی اتنی عزت ہوئی, جس سے پاکستان کا ہر فرد جو ہے وہ پراؤڈ فیل کر رہا ہے کہ ان پاکستان کی ایک ایسی بچی, ہونہار بچی, جس کا پوری دنیا میں نام ہوا ہے. خاص طور پہ ابھی جو ہم نے انڈیا کو 4 دن میں سبق سکھایا ہے, تو آپ نے جو کیا ہے آپ نے اسی طرح کا کر دیا. آپ نے ان کے بھی دل پہ چھریاں چلا دی ہیں کہ بھائی پاکستان کی بچی جو ہے نمبر لے گئی ہے, تو جیسے ہماری پاک افواج نے جو ہے نمبر لے لیا تھا. تو آپ کی کوئی ہابی, کوئی شوق ایسا ہے, کوئی آپ کا ہے جس میں آپ انٹرسٹ رکھتی ہیں اس کے علاوہ؟ تو جیسے میں نے کہا میں پڑھتی تو بہت کم ہوں, تو باقی سارا ٹائم پھر ہابیز وغیرہ میں ہے. میں پیانو کرتی ہوں, ہارس رائڈنگ, سوئمنگ, ایکٹنگ, پبلک اسپیکنگ, باقی جو میری ایج کی لڑکیاں کرتی ہیں, سنیما, شاپنگ, سارا کام. واو ناظرین, یہ میرا خیال ہے کہ اتنے اے اسٹارز, اتنے ایوارڈ, اتنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے, لیکن آپ ان کی لائف کا جو ایک عام انسان کا ہوتا ہے اس میں جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی یہ سب کچھ کر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے پاکستان کا نام بھی روشن کیا ہے. یعنی کب یہ آپ کو ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ میں یہ کر سکتی ہوں, تو پھر آپ کرتی چلی گئی ہوں, آپ نے سبجیکٹ جو ہے اور چوز کیے اور ملاتے گئے, کیونکہ جس طرح آپ نے 60 کے قریب اے لیولز کیے ہیں اور GCSE کیے ہیں, تو اس کے پیچھے کیا آپ کو تھا کہ بس اب شوق پڑ گیا؟ مجھے یاد ہے کہ میں کافی ینگ تھی, مجھے لگتا ہے کہ 11-12 سال کی ہوں گی. میں اپنے پیرنٹس کے پاس لمبی ساری لسٹ لے کے آئی, میں نے گوگل سرچ کی اور سارے لکھ لیے جو مجھے پسند آئے. تو میں پیرنٹس کے پاس لے کے گئی کہ میں نے یہ سارے کرنے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا اسکول تو 10 کرواتا ہے, تو یہ کہاں سے کرنے ہیں سارے. میں نے کہا کوئی طریقہ نہیں ہے میں کر سکوں. پھر انہوں نے کہا چلے ہم پرائیویٹ دیکھ لیتے ہیں. تو پرائیویٹ میرا تو پلان تھا کہ میں نے کوئی 50 کو GCSEs کرنے ہیں اور کوئی 30 کو A لیول کرنے ہیں, لیکن کلاسز کی وجہ سے اسکول کے ساتھ ساری آرگنائزیشن کرتے پھر تھوڑا سا کام ہوا. اچھا, آپ نے گرامر اسکول میں گئی, لیکن میں آپ کے ایک انٹرویو میں سن رہا تھا کہ کچھ ٹائم کے لیے آپ نے ہوم اسکولنگ جو شروع کر دی, جس میں آپ نے پورا کریڈٹ جو ہے اپنی والدہ کو دیا, اور والد صاحب کو آپ نے کہا کہ ان کی مورل سپورٹ بہت اچھی ہے, لیکن آپ کی جو کمپینین شپ تھی ایز اے ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ وہ مدر کے ساتھ تھی. تو یہ کیا تھا کہ آپ, یہ بھی ایک بہت راز کی بات ہے کہ آپ نے گھر میں بیٹھ کے سارا کچھ کر دیا. مجھے نہ کبھی اسکول پسند آیا, نہ کبھی کوئی ٹیوشن پسند آئی ہے. میں بہتر سیکھتی ہوں جب میں اپنے کمرے میں ماما کے ساتھ کتابیں ساری سیٹ ہوں, سلیبس ڈیسائیڈ ہو, اور میں اپنی بیس پہ پڑھ رہا ہوں. تو اس لیے ہوم اسکولنگ میرے لیے تو بیسٹ تھی. اسکول بھی یہاں سے کوئی 4 گھنٹے کا روز فاصلہ ٹریول کرنا پڑتا تھا دیر اینڈ بیک, تو ٹائم کافی ویسٹ ہوتا تھا. تو گھر پہ ہم نے ساری پڑھائی کی, A لیولس کی, اور بڑا اچھا ٹائم گزرا. سارے جو مسئلے ہوتے تھے. ویری نائس, ویری نائس. جی ناظرین, نور چیمہ کی آپ نے سکسیس سٹوری سنی ہے. اس کے اندر یہ ان کا اپنا بڑا پن ہے کہ یہ کہتی میں اتنا پڑھتی نہیں, یا میں یہ ساری چیزیں بھی کر لیتی ہوں, ایسے ہی کرتی ہوں گی, لیکن ڈٹرمینیشن سے پڑھنا, فوکس کر کے پڑھنا اور چیزوں کو سیریسلی لینا, یہ ایک سیریس ایٹیچیوڈ کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. تو مانور کے لیے ہم دعا گو ہیں, ہمارا چینل جو ہے وہ بھی آپ کے لیے دعا گو ہے اور آپ کو مبارکباد دیتا ہے. تھوڑی سی بات کریں گے ہم مانور کے پیرنٹس سے بھی کہ وہ کیسا فیل کرتے ہیں. جی ناظرین, ابھی آپ سن رہے تھے مانور چیمہ کو, اور اب ان کے پراؤڈ پیرنٹس جو ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. مانور چیمہ کے والد بیرسٹر عثمان چیمہ اور ان کی والدہ طیبہ چیمہ. تو السلام علیکم جی. جی آپ دونوں کو بہت بہت مبارک. ہم بینگ اے پاکستانی, پورے پاکستان میں, اوورسیز میں لوگ بہت پرائڈ فیل کر رہے ہیں, اور میں تو زیادہ ہی پرائڈ فیل کر رہا ہوں کہ آپ میرے گھر سے بہت نزدیک رہتے ہیں. تو یہ اچیومنٹ اور یہ کامیابی جو ہے اس کو آپ کس طرح فیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں, کامیابی تو ہماری تو ہے ہی ہے, یہ پورے پاکستان کی کامیابی ہے. ٹھیک ہے, اور اس دفعہ تو چونکہ رزلٹ آیا 14 اگست کو, 14 اگست منا رہے تھے, اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے خوشیاں اور دوبالا کر دی. یعنی یہ سمجھیں نا کہ ڈبل خوشیوں والا دن تھا ہمارے لیے 14 اگست سے. اور
اس میں کوئی شک نہیں کہ پورے پاکستان کے لیے یعنی باعث فخر بات ہے کہ پاکستان کی ایک بیٹی نے 2 ورلڈ ریکارڈ پہلے بنائے ہوئے ہیں اور 4 اس نے اب بنا دی ہیں. تو یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرے اکیلے کی یا میری فیملی کی طرف خوشی ہے, یہ تو پورے پاکستان کی بھی. والدہ صاحبہ کیا کہتی ہیں جی اس بارے میں؟ وہ تو آپ کو بڑا کریڈٹ دیتی ہیں کہ ہوم اسکولنگ آپ کی ایفرٹ, اور ایک ماں جو ہوتی ہے وہ فرسٹ یونیورسٹی ہوتی ہے بچے کے لیے, اور آپ نے جس طرح کی اپ برنگنگ اپنے بچوں کی اور جس طرح باقی بچے ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو مانور نے اچیومنٹ کر لیا ہے, ماشاءاللہ اس نے اپنا گول اچیو کر لیا ہے, دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی اس کو اس وقت جو ہے وہ ایڈمیشن دینے کے لیے بےتاب ہوگی, تو اس کا آکسفورڈ جانے کا خواب پورا ہو گیا, تو اب آپ ریلیکس فیل کر رہی ہیں, اور آپ نے کیا کیا جو ہے وہ سیکریفائس کیا جب مانور یہ سارا کچھ کر رہی تھی؟ سیکریفائس تو ہر پیرنٹ کرتا ہے, لیکن اس کا بچے آگے کیسے کوآپریٹ کرتے ہیں, کتنے اوبیڈینٹ ہوتے ہیں, تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور مانور بڑی گاڈ گفٹیڈ اور بڑی چیزوں کو کم ٹائم دے کے زیادہ لرن کر لیتی ہے, اور اس نے صرف پڑھائی نہیں کی بلکہ اس نے بہت ساری ایکٹیویٹیز اور بھی کی ہیں. میراتھن کی ہے, اس نے پیانو میں ڈپلوما کیا ہے, ایون BBC 3 پہ چینل 3 پہ پیانو کے میں وہ سلیکٹ ہوئی تھی, اور ڈیورنگ ایگزام وہ کمپٹیشن آ گیا. اور اس کا باقی 24 سبجیکٹس کا کر لینا وہ ہمیں اٹ سیلف ہمارے لیے بڑا نارملس ہے, مانور کے لیے وہ چیز بڑی نارمل سی ہے. تو نو ڈاؤٹ وہ خوشی تو ہے, لیکن اس سے بڑھ کے سب سے زیادہ یہ کہ آکسفورڈ میں ایڈمیشن ہو گیا جو اس کا چائلڈہڈ ڈریم تھا. جی اچھا, دوسرا یہ ہے کہ جو بچے ماشاءاللہ ذہین ہوتے ہیں, قابل ہوتے ہیں, وہ شرارتی بڑے ہوتے ہیں. مانور شرارتی بھی تھی؟ مانور شرارتی کم تھی, زیادہ بکس کی ریڈنگ کے لیے بس ایک کارنر میں بیٹھ کے اس کی وہی پیشن تھا. اچھا. اور ایون سم ٹائمس تو یہ اس سے بکس سنیچ کرنی پڑتی تھی, کہ بس کبھی ایسے پیرنٹس بھی دیکھے ہیں کہ جو بچوں سے بکس لیں اور وہ ہمیں لینی پڑتی تھی. اچھا, ادر وے راؤنڈ تھا, یہاں پر بچوں کو بٹھانا پڑتا ہے, لیکن یہاں پہ ادر وے راؤنڈ تھا. دوسرا یہ ہے کہ مانور گاڈ گفٹیڈ بھی ہے, اس کا جو IQ لیول ہے وہ 161 ہے, جو کہ پاکستان میں تو کیا دنیا میں بھی بہت کم لوگوں کا ہے. چائنا کا کوریا کا میں نے دیکھا کہ ان کا ورلڈ ریکارڈ ہے, تو وہ کچھ زیادہ ہے. تو آپ کے باقی بچے جو ہیں وہ آپ ان کو کس طرح دیکھ رہی ہیں, یا ان کے ساتھ یہ تو نہیں ہوا کہ مانور کی یہ جو اچیومنٹ تھیں, جو اس کا پیشن تھا, اس کے خواب کرتے کرتے باقی بچے جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اسی طرح اپنا کمپیٹ کر رہے ہیں؟ باقی بچے, درمیان والی جو بیٹی ہے اس کے اپنے شوق ہے, بس یہ انہیں کہتے ہیں کہ جو بھی کرنا ہے کسی بھی فیلڈ میں جانا ہے بیسٹ کرنا ہے, چوائس ان کی اپنی ہے, جو بھی فیلڈ چوز کریں. اور درمیان والی بیٹی کا تھوڑا سا بینٹ آف مائنڈ کم ہی ہے, لیکن چھوٹا بیٹا ٹھیک ہے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے, اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے یہ ایک میسج بھی ہے کہ ایک بچہ ماشاءاللہ اتنا ہونہار ہے کہ اس کی وجہ سے آج پورا پاکستان جو ہے وہ پراؤڈ فیل کر رہا ہے. لیکن آپ اتنی یعنی کہ ایک ویژن رکھ رہی ہیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ جو بچہ جو کرنا چاہتا ہے اس کو اس کی آزادی ہونی چاہیے. اگر مانور نے یہ ساری اچیومنٹ کی ہیں تو باقی بچے جو ہیں ان کے اپنے گولز ہونے چاہیے. البتہ آپ ان کو گائیڈ کرتے ہیں اینڈ ان کو آپ پوری چوائس دیتے ہیں کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, جو بھی کریں بس اس میں بیسٹ کریں. ہمارے چینل کی اور پورے پاکستان کی طرف سے میں آپ دونوں پیرنٹس کو مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ جو آپ نے 14 اگست والی بات بتائی وہ واقعی اگر ہمیں 14 اگست والے دن ہی پتہ لگ جاتا تو واقعی یہ خوشی دبالا ہوئی ہے. لیکن پاکستان میں اور اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ خوش ہیں. کل میں نے جب ایک چھوٹی سی سٹوری کی تھی اس کے نیچے اتنے میسیجز آ رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ بڑا پرائڈ فیل کر رہے تھے. بہت شکریہ جی آپ دونوں کا. جی مہنور چیمہ سے اور ان کے پیرنٹس سے ہمارے کورسپونڈنٹ نے آپ کی ملاقات کروائی. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ میری آپ سے ملاقات ہوگی کل. لیکن جاتے جاتے مردان سے ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں عمران علی یوسف زئی, ان کی آپ رپورٹ دیکھیں. میں آپ سے کل ملوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہندو کش کے بلند پہاڑوں کے درمیان 15,000 فیٹ سے زائد کی بلندی پر واقع بیربل درہ قدرتی حسن اور تاریخی اہمیت کا شاہکار ہے. گرمیوں میں یہاں آنے والے سیاح نہ صرف ہائیکنگ اور ٹریکنگ سے لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ برف پوش چوٹیوں کے دل فریب مناظر بھی دیکھتے ہیں. پرانے وقتوں میں یہ درہ وسطی ایشیا اور بر صغیر کو جوڑنے کا ایک اہم راستہ تھا جسے پختونوں کی بہادری, وطن پرستی اور غیرت کی لازوال یادیں وابستہ ہیں. یہ پشتونوں کو یہ بتاتا ہے کہ پشتون ایک غیرت مند قوم ہے. یہ جنگجو نہیں ہے لیکن اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں, اپنے
मट्टी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। 1586 में पख्तूनों को यूसुफजई कौम ने मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर को तारीख की बदतरीन शिकस्त दी, जिसमें मुगलों के 40,000 फौजी अपनी जान से हाथ धो बैठे। अगर यहाँ सयाहत के लिए बेहतर सहूलियात फराहम की जाएं, तो ये इलाका न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी सयाहत का बड़ा मरकज बन सकता है। कैमरा टीम के साथ इमरान अली यूसुफजई, पब्लिक न्यूज, रुस्तम मर्दान।